नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकसारा पीर कामिल कामला रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम करवा करम दोनों जहां में रक्षरम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा कश्फुल महजूब का ये छठा दर्स है और कश्फुल महजूब का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और आज हम उसकी पहली फसल इल्म के साबित करने पे सबूत इल्म पे बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने पहले भी एक दफ़ा एक दर्स में अर्ज़ किया था कि ये इतनी जामिया और ख़ूबसूरत किताब है कि इसको किसी किस्म के तफसीर की ज़रूरत नहीं है कि हम इसकी कोई तफसीर नहीं कर सकते। ये इसको हमने पढ़ के सुनाना ही है, क्योंकि हुजूर ने जो भी बात इसके अंदर की है हर बात की तफसीर आपने ख़ुद ही बयान कर दी है। जैसे कि अभी ये जो पहली फसल शुरू हो रही है तो इसके अंदर हदीस मुबारका की रोशनी में कुरान पाक की आयात के हवाले से हुजूर ने इस मौजू को इतना डिटेल में बयान कर दिया है कि हम इसके अंदर कोई किसी किस्म का वो कर ही नहीं सकते तफसीर बयान, कि सिर्फ पढ़ के सुना सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसको शुरू करते हैं। अल्लाह पाक हमारी इस काविश को कबूल मंजूर फरमाए और जो रज़ाए गंज बख्श है अल्लाह हमारे मुँह से वही अल्फाज निकलवाए। तो इसमें हुजूर पहला बाप है और उसकी पहली फसल है सबूत इल्म। तो जिसमें आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उलमा की शान में फ़रमाया है इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिल उलमा, कि लोगों में उलमा ही हैं जो अल्लाह ताला से डरते हैं, कि जो साहिब इल्म लोग हैं जो अल्लाह के राज को जानते हैं वही लोग अल्लाह से डरते हैं, और जो लोग अल्लाह के राज को नहीं जानते वो अल्लाह से नहीं डरते। कि जैसे कि सूरह यासीन में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि महबूब आप रसूलों में से हैं और हमने तो भेजा है आपको, कहा आप इनको डर सुनाएं कि जिनके बाप दादा ना डराए गए। मगर इसी सूरत के अंदर आगे जाकर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि महबूब आप इनको डराएं या न डराएं इनके लिए एक जैसा ही है। कि जो बाइलम लोग नहीं हैं, जिनको शऊर नहीं है, जो साहिब इल्म नहीं है, वो लोग अल्लाह से नहीं डरते, और लेकिन जो साहिब इल्म है उलमा इकराम है वो अल्लाह से डरते हैं। तो यहाँ पे आपने इस फसल का जो आगाज़ किया है कि इसमें इल्म की जो ज़रूरत है ना वो इसमें हुजूर ने बयान फरमाई है कि इंसान को इल्म की ज़रूरत क्यों है। तो उसकी पहली आयत में अल्लाह ने ये हुक्म इरशाद फरमाया है कि इसमें कोई शक ही नहीं कि जो आलम लोग हैं वही अल्लाह से डरते हैं, लेकिन जो जाहिल लोग हैं वो अल्लाह से नहीं डरते, कि जो चीज़ का इल्म नहीं रखते। तो इसी में हुजूर फिर आखिर इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम की आका दो आलम की हदीस मुबारक है कि हुजूर इस्लाम ने फरमाया है कि तल्लबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमीन व मुस्लिमातिन, कि औरत और मर्द के इल्म हासिल करना हर औरत मर्द पर फ़र्ज़ है, कि दोनों पे अल्लाह ने इसको फ़र्ज़ दिया है कि औरत और मर्द इल्म में इस्लाम के अंदर बराबर हैं, कि दोनों को इल्म जो है ना वो दिया जाए। तो आगे फिर नीज़ हुजूर आका दो जहां ने फरमाया कि उतलबुल इल्म वलाउ बिस्सीन, कि इल्म हासिल करो अगर चाहे वो चीन ही में मिले, कि चीन के अंदर भी अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए जाना पड़ता है तो नबी करीम का इरशाद पाक है कि वहाँ पे भी जाओ। तो हुजूर ने यहाँ पे चीन का जिक्र क्यों इरशाद फरमाया, कि उसकी वजह यह है कि आज से 1400 साल पहले चीन की तरफ जो रास्ता जाता था वो सिर्फ एक ही था जो ईरान से निकलता था, और ये जो पाकिस्तान के अंदर शरह करा करम है ये संगलाख पहाड़ों में से होते हुए तो फिर चीन की तरफ जाया करते थे। और कोई जहाज़ बहरी या कोई हवाई जहाज़ तो उस दौर में थे ही नहीं, तो सिर्फ पैदल या जानवरों पे सफ़र होते थे। तो जो लोग चीन का सफ़र अख्तियार किया करते थे उनके जो घर वाले होते थे वो कहते थे अब ये वापस नहीं आएगा, ये मौत के सफ़र पे रवाना हो गया। तो नबी पाक ने उस सफ़र का इसके अंदर हवाला इनायत फरमाया है कि इल्म चाहे तुम्हें ऐसी मुश्किल जगह से क्यों ना मिले कि जहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी को ख़तरा हो, लेकिन तुम फिर भी उसको हासिल करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाओ, उसको छोड़ो नहीं। तो यहाँ पे आपने इस हदीस मुबारका में जो इल्म की अहमियत है ना उस पे इरशाद फरमाया है कि ये कितना ज़रूरी है इंसान के लिए। तो आगे चल के फिर कि
ابن عدی اور بقی نے مدخل شعیب میں نقل کیا ہے کہ اے عزیز جان، جان لے کے علوم زیادہ ہیں اور عمر بہت کم ہے۔ تمام علوم کا علم حاصل کرنا لوگوں پر فرض نہیں ہے، کہ جیسے کہ اس میں آگے حضور داتا پیر فرماتے ہیں کہ علم تو بہت زیادہ ہے لیکن انسان کی عمر اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، کہ انسان جو ہے نا وہ تمام علوم کو حاصل اس طریقے سے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے کہ اللہ نے انسان کے، اس لیے تمام علوم و فنون کا سیکھنا انسان پر فرض نہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ نے تمام علوم کا سیکھنا انسان کے اوپر فرض نہیں کیا، مگر کہ اس دین جو اسلام کا دین ہے، جو آپ کا علم دینی مذہب کا دین ہے، اس کا سیکھنا ہر انسان پہ فرض ہے، کہ جیسے کہ قرآن پاک کا ہر انسان کے لیے پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر ہو سکے تو اس کو وہ حفظ بھی کرے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا پڑھنا لازمی طور پہ فرض ہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ کہ آج ہمارے اندر ایک یہ بھی خامی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں لیکن صرف اس کی عربی پہ قناعت کرتے ہیں، تو چونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے تو اس لیے ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آتا، تو ثواب کی غرض سے ہم اس کو ضرور پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو سمجھ کر پڑھنے سے یہی معاملہ ہے کہ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پہ غور کریں گے، تو ہمیں اصل میں اللہ کا جو حکم ہے نا وہ سمجھ آئے گا کہ ہمارا رب ہمیں کیا حکم ارشاد فرما رہا ہے، کن چیزوں سے ہمیں روک رہا ہے، کیا عمل کرنے کا ہمیں حکم عطا فرما رہا ہے۔ تو اس میں حضور فرماتے ہیں کہ مثلاً کہ علم نجوم، حساب، طب اور علم بعید کی تمام صنائع وغیرہ کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں، ٹھیک، یعنی کہ یہ جو علم ہے ان کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ نجوم کا سیکھنا اس قدر ضروری ہے کہ جس سے رات میں اوقات نماز کا معلوم ہو سکے۔ اسی طرح بیماری سے بچنے کے لیے علم طب، وراثت کے مسائل سمجھنے کے لیے علم میراث اور حیض و عدت وغیرہ سمجھنے کے لیے علم فقہ۔ غرض یہ کہ علم کا سیکھنا اس قدر فرض ہے جس سے علم درست ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو غیر مفید علم سیکھتے ہیں۔ ارشاد ہے آگے انشاءاللہ کہ جو علم اس کے علاوہ ہے، قرآن پاک کے علاوہ، حدیث نبوی کے علاوہ، وہ ہمارے اوپر سیکھنا فرض نہیں ہے، مگر جو فقہ کے علوم ہیں، جو دنیاوی علوم ہیں، ان کا فرض ہمارے اوپر صرف سیکھنا اس لیے ضروری ہے، مستحب ہے، کہ جیسے کہ آپ نے یہاں پہ مثال دی ہے کہ علم نجوم، اس کی ویسے تو اب ضرورت نہیں ہے، یہ آج سے 1400 سال پہلے یا 1000 سال پہلے، یا جب تک گھڑی ایجاد نہیں تھی ہوئی تب تک تو اس کی ضرورت تھی، لیکن جب سے گھڑی ایجاد ہو چکی ہے اب ہمیں اوقات نماز کا علم جو ہے وہ گھڑی سے بخوبی حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت میں چونکہ یہ ضرورت تھی انسان کی کہ رات اور دن میں نماز کے اوقات کی خبر رکھنا، تو اس کی یہاں پہ آپ نے مثال عنایت فرمائی ہے کہ علم نجوم کو، ستارے کے علم کو اتنا ہی سیکھو کہ جس سے تم صرف نماز کے اوقات کا پتہ کر سکو۔ تو یہ یہاں پہ اتنا جو علم نجوم سے روکا بھی گیا، آج لوگ کر بھی رہے ہیں، تو اس کو روکنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ صرف اس کو اتنا سیکھو، زیادہ نہ جاؤ اس کے اندر، کیونکہ فرعون کے دعوی خدائی کی وجہ یہ علم تھا کہ جو اس کے جادوگر تھے وہ اس کو اسی علم کے ذریعے سے بتاتے تھے آنے والے وقت کا، کہ بارش ہوگی نہیں ہوگی، آندھی چلے گی، قحط آئے گا، کیا معاملات ہوں گے، کہ جیسے قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا اس کے جادوگروں نے فرعون کو بتایا تھا کہ یہ 3 دن 3 راتوں میں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے والد کی پوچھ سے اپنی ماں کے رحم میں تشریف لے آئیں گے۔ تو اس لیے یہ علم اس کی بنیاد تھا جس سے وہ دعوی خدائی کرتا تھا، تو اس لیے اسے آپ نے روکا کہ اس کو صرف اتنا ہی حاصل کرو کہ جس سے تم وقت کے اوقات کار کو سمجھ سکو، تمہیں نماز کا چیزوں کا پتہ چل سکے۔ تو ایسے ہی آگے جو ریاضی کا علم ہے وہ ہمیں صرف میراث کا حصہ نکالنے کے لیے چاہیے، طب کا علم صرف ہمیں اس لیے چاہیے کہ جس سے ہم صرف اور صرف وہ پرہیز سمجھ سکیں کہ جس سے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ادویات کا۔ تو یہ حالانکہ وہ علم کے آپ نے حوالے دیے ہیں جو انسان کے لیے بڑے ضروری ہیں، لیکن ان ضروری علوم کے لیے بھی حضور فرماتے ہیں کہ وہ صرف اتنے ہی ضروری ہیں کہ جتنے تمہاری ضرورت ہے، لیکن جو دین کا علم ہے وہ اس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ وہ سیکھنا تمہارے اوپر فرض ہے، کہ ہر مسلمان عورت اور مرد پہ یہ فرض ہے کہ وہ تمام دینی علوم کو سیکھے،
اور ان کو سمجھے اور عالم دین بن جائے، تاکہ وہ ان لوگوں کی صف میں آ جائے کہ جہاں سے ابتدا ہوئی ہے کہ اللہ سے صرف اللہ کے بندوں میں وہی لوگ ڈرتے ہیں کہ جو علماء اکرام ہیں، کہ جو صاحب علم ہے۔ تو صاحب علم لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ سے ڈرنے والوں میں شامل ہوں اور علم کو حاصل کریں، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارے رب کی منشا کیا ہے، کہ منشا الہی کو سمجھنے کا وسیلہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تو جو بندہ قرآن کے علم کو نہیں سمجھتا وہ منشا الہی کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو آگے ارشاد ہوا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدَّرُونَهُمْ مَعَنَا وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ لوگ وہ علم سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دیتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی علم سے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ آپ نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفعون، کہ اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ بس تھوڑے علم سے بہت سا عمل کرنا چاہیے، اور ضروری ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں نے پہلے بات کی کہ جو علم دنیاوی زیادہ ہو جاتے ہیں وہ انسان کو خوار کر دیتے ہیں، کہ جیسے پھر بلے شاہ فرماتے ہیں علم بس کرو یار اکو الف تیرے درکار، ٹھیک ہے نا، کہ ایک الف ہی جو ہے نا وہ انسان کی، اللہ کی ذات انسان کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ علم کو حاصل کرنے کی انسان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وہی اللہ بھی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہ علم سیکھتے ہیں کہ جو ان کو نفع نہیں دیتا، نہ کہ وہ علم سیکھتے ہیں سیکھنا چاہیے کہ جو ان کو نفع دے۔ اور نبی پاک نے اس علوم سے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ جو انسان کے لیے نفع بخش نہ ہو۔ تو اس لیے کچھ لوگ جیسے آج ایک سلسلہ بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، ٹھیک ہے، اور قسم کے علم حاصل کرو، جیسے بہت سارے لوگ گوروں کی، عیسائیوں کی لکھی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے حوالے حواشیے دیتے رہتے ہیں۔ تو اس کی ضرورت نہیں ہے انسان کو، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے، کہ جس کے لیے یہ تھوڑا حکم آیا کہ بغیر تھوڑا علم جو ہے نا وہ بہتر ہے، اور اس سے زیادہ بہتر ہے کہ زیادہ عمل کیا جائے، کہ علم کم حاصل بھی ہو لیکن اس کے اوپر مکمل طور پہ اگر عمل کر لیا جائے تو وہ جو ہے انسان کو زیادہ نفع دینے والوں میں ہوتا ہے۔ کہ جیسے آگے حدیث پاک میں آتا ہے کہ علموا تعبدہ بلا فقۃ کا حمار فتحونہ، کہ عابد علم میں دین کے جانے بغیر خراس کے گدھے جیسا ہے، کہ جو بندہ دین کا علم نہیں جانتا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے خراس کا گدھا ہوتا ہے۔ یہ پہلے زمانوں میں کسان استعمال کیا کرتے تھے خراس، جیسے کہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کولو ہوتا ہے جس کے اوپر وہ تیل نکالتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ بیل کو جوتتے ہیں تو وہ گول گول گھومتا ہے تو اس سے تیل نکلتا ہے۔ ایسے ہی خراس ہوتا ہے کہ وہ گول گھومتا ہے تو اس کے ساتھ کئی چیزیں، پھر وہ چارہ بھی کاٹتے تھے، گنے کا رس بھی نکالتے تھے، اور بھی کئی چیزیں کرتے تھے۔ تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ جو بندہ دین کا علم حاصل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جو عابد جو فقیر دین کو نہیں جانتا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے خراس کا جو ہے نا وہ گدھا ہوتا ہے، کہ وہ آگے چل کے حضور فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے علم عابدوں کو خراس کے گدھے سے مشابہ فرمایا ہے کہ وہ کتنا ہی گھومے اپنے پہلے ہی قدم پر رہتا ہے۔ یعنی کہ جو بے علم انسان ہے نا وہ جتنا مرضی کام کر لے لیکن وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو وہ اس کی حد، اس کا آپ نے یہاں پہ پہلا قدم فرمایا کہ جیسے خراس کا گدھا ہوتا ہے، ایسے ہی وہ عابد لوگ ہوتے ہیں جو بے علم ہوتے ہیں اور آگے راستہ نہیں طے کر سکتا۔ اور میں نے عوام الناس کا ایک گروہ دیکھا ہے کہ جو علم کو عمل پر فضیلت دیتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ عمل کو علم پر، لیکن یہ دونوں عمل باطل ہیں۔ کہ جو لوگ اس لیے کہ علم کے بغیر عمل نہیں سمجھا جاتا، بلکہ عمل اسی وقت ہوتا ہے جب علم اس کے ساتھ شامل ہو، تاکہ انسان اس کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہو سکے۔
جیسے کہ نماز، جب تک انسان کو پہلے ارکان طہارت، پاک پانی کی پہچان، قبلہ کی شناخت، نیت کی کیفیت، نماز کے ارکان کا علم نہ ہو اور نماز ہی نہیں ہوتی، وہ نماز ہی نہیں ہوتی، بس جب عمل در حقیقت علم سے ہی حاصل ہو سکتا ہے تو کسی طرح جاہل عمل کو علم سے جدا کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ علم کو عمل پر فضیلت دیتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ عمل کے بغیر علم علم نہیں کہلاتا۔ کہ جو بندہ یہ کہے کہ میں عمل کرتا ہوں لیکن علم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو وہ بندہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ جب تک وہ پڑھے گا نہیں، علم حاصل کرے گا نہیں، تب تک اس کو پتہ ہی نہیں میں نے عمل کیا کرنا ہے۔ کہ جس کی آپ نے یہاں پہ مثال عنایت فرمائی ہے کہ نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی طہارت ہو، ٹھیک ہے، تو طہارت جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے کہ آپ کو پہلے تو پتہ چلے گا نا کہ پلیتی ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ جیسے انسان غسل کرتا ہے تو ایک غسل نجاست کا لیا جاتا ہے، ایک انسان ویسے بھی نہا لیتا ہے، لیکن نجابت کے غسل کے جو ہیں وہ اور احکام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ویسے نہانے کے احکامات اور ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے نہانے کو نہانا ہی کہتے ہیں، لیکن جو نجابت کے لیے کیا جائے وہ غسل کیا جاتا ہے، کہ جس کے لیے کلی فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے، پورے جسم کو گیلا کرنا فرض ہے۔ جب تک یہ عمل اختیار نہیں کرے گا تب تک وہ بندہ پاک نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو چیز ہے کہ بھی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، جسم کو پورا گیلا کرنا، یہ جو جب تک وہ علم حاصل ہی نہیں اس چیز کا کرے گا، اس کو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ غسل کے فرائض ہیں کیا؟ تو جب وہ پہلے علم حاصل کرے گا پھر اس کو پتہ چلے گا کہ غسل کے کیا فرائض ہیں، پھر وہ ان کے اوپر عمل کرے گا۔ تو اسی میں آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم کو عمل سے جدا کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ تو اس لیے پڑھنا لازم ہے، لیکن یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد اگر علم حاصل کر کے پھر عمل نہ کرے تو وہ بھی غلط ہے۔ تو آگے چل کے پھر ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پش پشت ڈال دیا گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ کہ جن لوگوں نے علم حاصل کیا مگر اس پہ عمل نہ کیا تو وہ یہاں پہ اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انہوں نے میرے علم کو پڑھا ہی نہیں، اس کو پس پش ڈال دیا۔ کہ اس آیت میں کہ آگے اس کی تفسیر بیان ہوتی ہے کہ اس آیت میں اللہ نے بے عمل عالموں کا نام علماء سے نکال دیا ہے، کہ جو لوگ بے عمل ہیں، پڑھے لکھے ضرور ہیں مگر وہ بے عمل ہیں، انہوں نے پڑھ کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو یہاں پہ اللہ نے ان کو عالموں کی صف سے ہی خارج کر دیا۔ کہ کوئی بندہ خواہ جتنا مرضی علم حاصل کرے مگر وہ اپنے علم کے اوپر عمل نہ کرے تو وہ جاہل ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ عالموں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور جب انسان علم حاصل کرے پھر اس کے اوپر عمل بھی کرے تو پھر وہ علماء کی صاحب میں آئے گا۔ آج کے دور میں یہ بھی ایک بڑا خاص مسئلہ ہے کہ علماء پڑھتے ہیں، عام لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنے علم کے اوپر خود ہی عمل نہیں کرتے۔ جب وہ خود عمل نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی بات لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ ایک مفتی صاحب تھے تو بڑا اچھا بیان کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک درویش کے پاس گئے تو ان سے کہنے لگے کہ حضور مجھے سمجھ نہیں آتی، میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کی میری بات لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی، لوگ اس کو غور سے سنتے نہیں ہیں، بیٹھے میرے سامنے ہوتے ہیں دل ان کے کہیں اور ہوتے ہیں۔ تو وہ فقیر فرمانے لگے کہ مفتی صاحب آپ نے جو علم حاصل کیا ہے نا، پہلے اس علم کے اوپر عمل کریں پھر لوگوں سے بات کریں، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ اپنے علم کے عامل نہیں بنیں گے تب تک آپ کی بات لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں کرے گی۔ تو کچھ عرصہ گزرا، ان مفتی صاحب نے اس درویش کی بات کو مانتے ہوئے عمل کرنا شروع کیا۔ جب وہ بہت اپنے علم کے عمل میں کامل ہو گئے تو ایک دن اس درویش کا وہاں سے گزر ہوا، جمعہ کا دن تھا، تو وہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مفتی صاحب۔ تو وہ درویش نے دیکھا کہ لوگ اس کے سامنے ایسے سر جھکائے بیٹھے ہیں کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے زار و قطار آنسو جاری ہیں، اور انہوں نے اس محلے کا نقشہ بدل دیا۔
کہ وہاں کا پورا محلہ نمازی ہو گیا اور وہاں کے لوگوں نے بری عادتوں اور علتوں کو چھوڑ دیا۔ تو جب مفتی صاحب کی نظر صوفی صاحب درویش پہ پڑی، اللہ کے بندے پہ جنہوں نے ان کو ہدایت کی تھی، تو وہ بعد میں فارغ ہو گئے نماز سے، تو ان کو ملے تو کہا جی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ کہا حضور بڑی نظر عنایت ہوئی ہے آپ کی کہ آپ نے میری رہنمائی فرمائی، تو میں نے اپنے ہی حاصل کردہ جب علم کے اوپر عمل کیا تو اللہ نے میری زبان کے اندر تاثیر پیدا کر دی اور میری زبان سے نکلنے والے لفظوں کو کن بنا دیا کہ اب میں جو بات کرتا ہوں وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ تو جب تک انسان علم حاصل کرتا رہتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، جب وہ اپنا حاصل کردہ علم لوگوں کو سناتا ہے تو وہ ان کے لیے بے سود ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زبان میں وہ تاثیر ہی نہیں ہوتی، وہ رس ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ خود باعمل ہوتا ہے تو تب اس کے اندر وہ رس، وہ چیزیں آتی ہیں کہ جیسے حضور داتا گنج بخش کی جناب پاک ہیں کہ آپ سرکار صاحب علم و عمل فقیر ہیں، تو آپ کی یہ ولایت کا عالم ہے کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب کشف المحجوب 1000 سال کے بعد بھی وہی تاثیر رکھتی ہے جو پہلے دن تھی اس کے اندر، کہ جب بھی کوئی انسان اس کو پڑھتا ہے تو بالکل یہ اس کے دل کے اوپر اثر کرتی ہے، اور جو لوگ ان کو اس کے اندر غور کرتے ہیں یہ پھر ان کی طبیعت کو، ان کی عادتوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے، ان کے خیالات اور سوچوں کو بدل دیتی ہے اور انسانوں کو حقیقی معنوں میں پاک کر دیتی ہے، کہ جیسے کہ لیے آپ سرکار نظام الدین اولیاء نے فرمایا تھا کہ جس شخص کو دنیا میں کوئی پیر و پیشوا نہ ملے وہ کشف المحجوب کو اپنا پیر مان لے تو وہ اس کو ایک ولی کامل کی طرح اس کی رہنمائی کرے گی۔ تو یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک صاحب علم و عمل فقیر کی تصنیف ہے، تو با عمل فقیر تھے تو اس لیے آج ان کا علم آج بھی زندہ ہے اور جاوید ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے کہ یہ ارشاد ہوا تو اور اسے یاد کرنا نکال دیا ہے، اس لیے کہ علم کا سیکھنا اور اسے یاد کرنا یہ سب امور عمل میں ہی شامل ہیں، اس وجہ سے انسان کو اس پر ثواب ملتا ہے، اور اگر عالم کا علم اس کے قول و فعل سے کوئی تعلق نہ رکھتے ہوں تو اس میں کچھ بھی ثواب نہیں ملتا، کہ جو پہلے میں نے بات کی کہ جب تک اس کا اپنا عمل اپنے علم کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا، اس کو کوئی، اس کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دوسروں کو بھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اور اسی بات میں دو گروہ ہیں، اول وہ لوگ جو لوگوں کو علم کی بدولت بلند مرتبہ سمجھتے ہیں اور عمل کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے اور علم کی تہ تک نہ پہنچ کر عمل کو اس سے جدا کرتے ہیں، یہ لوگ نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہی عمل کرتے ہیں، یہاں تک کہ بیوقوف یہی سمجھنے لگتا ہے کہ قول علم نہیں عمل کی ضرورت ہے، اور دوسرا گروہ وہ کہتا ہے کہ علم کی ضرورت ہے عمل نہیں چاہیے، کہ یہ لوگوں نے ایک آج وہ سلسلہ بنا لیا ہے کہ جو صاحب علم لوگ ہیں وہ ہی سب سے بہترین لوگ ہیں، وہ عمل کا کوئی لحاظ، کوئی پہرا اس کے اندر دے ہی نہیں رہے، انہوں نے اس کو بالکل ترک کر دیا ہوا ہے، اس کو لے کے نہیں چاہ رہے ساتھ اپنے۔ لیکن حقیقت جو وہ کیا ہے کہ جب تک دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی تب تک انہوں نے صرف یہ ایک ڈھونگ بنا لیا کہ جی ہم نے جو پڑھا تھا وہ بھی تو عمل ہی کیا تھا نا، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ کافی ہے، حالانکہ یہ چیز جو ہے نا یہ کافی نہیں ہے۔ کافی عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جتنا پڑھے، چاہے تھوڑا علم پڑھے لیکن اس کے اوپر پہلے باعمل ہو، پھر اس کو ثواب بھی ملے گا اور پھر وہ آگے چل کے دوسرے لوگوں کے لیے نصیحت کا باعث بھی ہوگا۔ تو یہ جو گروہ مختلف ہیں جو کچھ کہتے ہیں کہ بھی آپ نے دونوں کے یہاں پہ رد کیا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ علم ضروری ہے عمل ضروری نہیں ہے، یا جو یہ کہتا ہے کہ عمل ضروری ہے علم ضروری نہیں ہے، تو دونوں کا رد ہے کہ جب تک یہ دونوں چیزیں جہاں پہ اکٹھی نہیں ہوں گی تب تک یہ عوام الناس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گی، کہ علم کی ضرورت ہے عمل نہیں چاہیے۔ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پتھر راستے میں پڑا دیکھا، اس پر لکھا تھا مجھے الٹ کر پڑھ، بس میں نے اس کو الٹا اور اس پر لکھا تھا ان تان لا تعملون بما نعلمونہ فکیف تطلب علم ولا تعلم، تو جانی ہوئی چیزوں پر عمل نہیں کرتا تو کیسے اس چیز کو ڈھونڈتا ہے جسے تو نہیں جانتا، کہ جن چیزوں کا تجھے علم ہے
ان پہ تو عمل ہی نہیں کر رہا تو پھر تو ان کو ڈھونڈ کیسے رہا ہے؟ پہلے اپنے علم پہ عمل کر پھر ڈھونڈ، یعنی کہ جس کو تو جانتا ہے اس پر عمل کرتا تاکہ اس کی برکت سے نامعلوم کو معلوم کر لے۔ اور انس بن مالک فرماتے ہیں حمات العلم ادرا تو نہ و ہما تو تس فہائل روایاتون اللہ علماء کا کام علمی باتوں میں غور و خواص کرنا ہے، اور جہلا کا کام ان باتوں کو نقل کرنا ہے کہ جو لوگ جاہل ہیں وہ صرف علم کی نقل مارتے ہیں، لیکن جو لوگ علم والے ہیں وہ اس میں سے علم کی باتوں پر غور و خواص کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں۔ اور جو ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اندر کہ جو چیز کو آپ جانتے ہیں جب آپ اس میں عمل نہیں کرتے پھر آپ اس کو پا نہیں سکتے، لیکن اگر آپ اس چیز پہ اوپر عمل کریں تو پھر اس کی برکت سے نامعلوم کو معلوم کر لیں گے۔ کہ جیسے اولیاء اللہ ہیں وہ اللہ کے علم کو اپنی ذات پہ وارد الوجود کر لیتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں، تو پھر وہ اس کو دیکھتے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتا، اس کو سنتے ہیں جو کسی کو سنائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، نامعلوم کو معلوم کر لیتے ہیں، اور وہ راز کھولتے ہیں کہ جو عام علموں کی پہنچ سے باہر ہوتے ہیں۔ کہ جیسے حضرت مولانا روم سرکار ابھی طائب نہیں ہوئے تھے تو عالم دین تھے بہت بڑے، تو ایک فقیر ہوتے تھے، ان کا نام بھی شمس اپنا جو تھا، کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملتان کے اندر ہے نا سرکار شمس تبریز یہ ہیں، لیکن وہ علیحدہ تھے، وہ ادھر کونیا کے اندر ہی تھے، ان کا نام بھی شمس الدین تبریز تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پیشوا بھی تھے سرکار مولانا روم کے، کہ ان کے بعد میں آپ نے بیعت کی، تو وہ اکثر آپ چڑھایا کرتے تھے علماء فقہا کو کہ آپ کرتے کچھ نہیں ہیں، سارا دن باہر باغ جنگلات میں بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ بہتر ہیں علماء اکرام سے، جبکہ علماء جو ہیں وہ تو دین کا کام کر رہے ہیں، جمعے پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ تو ایک شغل لگا رہتا تھا پیر مرید کا۔ تو آپ نے ایک کتاب لکھی، تو وہ لے کے آپ ایک تالاب کے کنارے بیٹھے تھے، وہاں سے سرکار شمس تبریز کا گزر ہوا۔ جب ان کا گزر ہوا تو وہ کہنے لگے یا دیکھو بابا جی میں کتاب لکھی ہے، تو اس کتاب دا یہ مقام ہے کہ قرآن پاک تو بعد مقام رکھ دی، تسی کی زندگی جو کیتا ہے، تو آپ مانگے دکھا۔ تو آپ نے کتاب پڑھی، انہوں دیکھیا تو تالاب کے کنارے دے بیٹھے سن آپ، تو آپ نے چک کے تالاب دے چھوڑ دیتی۔ جب سٹی تو مولانا روم نے چیخا مارنی شروع کر دی، کہہ کی کیتا بابا جی میری زندگی دی محنت ضائع کرتی ہے، تسی ضائع کرتا سارا کچھ، اتنا علم دا خزانہ سی۔ تو آپ دے اندر بڑا تذبذب دیکھیا سرکار نے شمس تبریز نے، تے آپ نے تلاش ہاتھ ماریا، کتاب چکی تے کٹ کرتے ہاتھ ماریا، تو دے وچوں باقاعدہ گرد نکلی، کہندے لے مولوی اس کتاب دی گل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے حضور علم کس طرح آیا؟ میں بس جیڑا علم تیرے کولے تو اور تے عمل نہیں کردا، اس کر کے تو غیب دیاں گلاں تو نا آشنا ہے، تے میرے کو جیڑا علم ہے میں اور تے عمل کرنا، تے اللہ پاک نے مینوں طاقت عنایت کیتی ہے کہ پانی چ پئی کتاب ہی سکی باہر کਢ دینا۔ تو جدو آپ نے عمل کیتا تو پھر مولوی تو آپ مولانا روم بنے۔ تو آپ مسلم شریف کے ایک شعر کے اندر ارشاد فرماندے نے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلامی شمس و تبریز است، ٹھیک ہے، کہ جب تک مولوی شاہ شمس تبریز کی غلامی اختیار نہیں کرتا تب تک وہ مولانا روم نہیں بن سکتا۔ کہ مولانا روم بننے کے لیے سب سے پہلے اس کو غلامی کرنی پڑے گی، اور علم کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کرنا پڑے گا، نہ اگر لوگوں کا لکھا علم جو ہے نا پڑھ پڑھ کے سنا کے داد حاصل کرنی پڑے گی، بلکہ خود بھی اس علم کو پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ مولوی سے مولانا روم بن جائے گا۔ تو اسی میں جو ہے کہ آگے چل کے کہ اس لیے کہ جہلا کے لوازم علماء میں نہیں ہوتے، اور جو لوگ علم سے مرتبہ اور دنیا کی عزت طلب کرتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے، کیونکہ مرتبہ اور دنیا کی عزت جہالت کے لوازم میں سے ہے، اور کوئی درجہ علم کے درجے سے زیادہ نہیں۔
وجہ یہ ہے کہ علم نہ ہو تو انسان کسی بھی لطائف رحمانی کو پہچان نہیں سکتا، اور جب علم موجود ہو تو وہ سب مقامات و مشاہدات اور مراتب کے مقابل ہوتا ہے، کہ علم کے بغیر نہ تو آپ اللہ کے راز کو جان سکتے ہیں، نہ راز الہی آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ آپ کو منشا الہی سمجھ آ سکتی ہے۔ لیکن جب آپ صاحب علم ہو جائیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور پھر آپ اللہ کی حقیقت کو، اللہ کے حکم کو، نبی رحمت کے مقام کو، ان کی وجہ آمد کو سمجھ سکیں گے۔ تو اس لیے انسان کیوں ہے، کس لیے ہے، اس کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ پھر اپنے پڑھے ہوئے علم کے اوپر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اللہ ہمیں پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تو انشاءاللہ پھر آگے جو ہے وہ اس کی فصل شروع ہوگی دوسری، کہ علم کی اقسام، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پہ بات کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری کاوش کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔